अस्सलाम वालेकुम मुतस्सामीन, वेलकम टू माय चैनल एस व्लॉग्स। आज की वीडियो में खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने दज्जाल फितना दज्जाल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसकी आज एपिसोड नंबर 6 है। आज से हम अपनी आइंदा एक साथ में एपिसोड में दज्जाल के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मुतस्सामीन, आपके लिए दज्जाल का इब्तिदाई तारीफ़ पेश खिदमत है। अरबी ग्रामर के लिहाज से लफ्ज़ दज्जाल दजल से मुशक्किक है, जो कि बाब दजला या जल पर रोज़न नसर का मुस्तक़िल है और इसके मायने झूठ बोलना, धोखा देना, मलमा साजी करना और गलत मदद कर देना मुस्तामिल है। इस तरह दज्जाल का मायने है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स और बहुत बड़ा धोखेबाज। दज्जाल का किरदार झूठ, फरेबकारी, मलमा साजी और हक़ को बातिल का आपस में मदद करने में मुश्तमिल है। क्योंकि दज्जाल में ये सारे ऐप होंगे, इसलिए उसे दज्जाल कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला और बहुत ज़्यादा फरेब देने वाला। ये दज्जाल मोटा और बड़े डोल वाला होगा, जवान होगा, शक्ल सूरत से शरीफ और खूबसूरत लगेगा। उसका रंग गंदमी और साफ होगा, कद पस्ता यानी ठिगना होगा, उसका सर सांप की तरह होगा, सर के बाल घुंघराले होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, जो मोटे और सख्त होंगे जैसे दरख्तों की शाखें होती हैं। सर और धड़ इतना मिला हुआ होगा गोया उसकी बुद्धि ही नहीं होगी। उसकी टांगें टेढ़ी यानी कोसैन की तरह होंगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, आँख की जगह बिल्कुल स्पॉट होगी। आँख सब्ज़ और कंची की तरह चमकदार होगी। बाएं आँख से काना होगा, जो देखने में बदशक्ल लगेगी। आँख पर सख्त नाखुन्ना होगा। दाहिनी आँख फूले हुए अंगूर की तरह और खड़ी हुई आँख होगी। उसकी दोनों कलाइयों पर बाल बहुत ज़्यादा होंगे और उंगलियाँ छोटी छोटी होंगी। मुतसामीन, दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक है। हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर फितनों समेत ईसाइयों के फितना को मिटाकर फारिग ही हुए होंगे कि इस दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, जिसके खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। हमारे दीन इस्लाम में दज्जाल के बयान की अहमियत उम्मत के अंदर कितनी रही है, इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि मुसलमानों के घरों में माएँ जहाँ अपने बच्चों को दीगर इस्लामी अकायद और बुनियादी तालीमात से आगाह करती हैं, उन्हीं में से एक दज्जाल का जिक्र भी है। जब आप छोटे होंगे तो बचपन से ही अपनी माँ की ज़बानी दज्जाल का खौफनाक किरदार आपके लाशऊर में ज़रूर बिठा दिया गया होगा। ये दरहकीकत उम्मत मुसलमान की माँ की वो तरबियत थी जो बच्चे को इस्लामी अकायद से हटने नहीं देती। लेकिन अब शायद सूरत हाल तब्दील हो रही है और जहनी तहजीब ने आज की माओ को अहम जिम्मेदारी से काफ़ी हद तक गाफिल कर दिया है। आज की हमारी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया से तो मुंसलिक है, लेकिन बेहयाई और उरियानी के कामों में। नीज़ ये खरूज दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी है कि इस वक्त लोग दज्जाल के जिक्र को भूल जाएंगे। लिहाजा अगर आप फितना दज्जाल से ख़ुद को और अपने घर वालों को बचाने का इरादा रखते हैं, तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि अपने घरों में दज्जाल के तस्करों को आम किया जाए, ताकि इस आगोश में पाने वाली जो नस्ल को अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचपन से ही आगाही हासिल हो। फितना दज्जाल की होलनाकी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते थे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। फितना दज्जाल में वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा को डरा दिया? खौफनाक जंग या मौत का खौफ? इन चीज़ों से सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कभी डरने वाले ना थे। सहाबा जिस चीज़ से डरे वो दज्जाल का फरेब और धोखा था कि वो वक्त इतना ख़तरनाक होगा कि सूरत हाल समझ में नहीं आएगी। गुमराह करने वाले कायदीन की बहतात होगी। फिर वो प्रोपेगेंडा का ये आलम होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दिया जाएगा। आप जैसा जानते कि आजकल हमारे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल ये काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और हमदर्दों को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना दज्जाल को खोल कर बयान फरमाया, उसका हैबतनाक नक्शा और ज़ाहिर होने का मकाम तक बयान फरमाया। लेकिन क्या किया जाए, उम्मत की इस गफलत को
کہ عوام تو عوام خاص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا، بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو اور اس پہ غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لفظ دجال کا معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں دجال ہوں گے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی دجال سے مراد جھوٹے اور خلاف واقعہ بات سنانے والے لوگ ہیں۔ دجال کا صحیح معنی واضح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اصل میں دجال غلط ملت کر دینے کو کہتے ہیں۔ صاحب المعجم الوسیط لفظ دجال کا معنی ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور خلاف حقیقت بات کا دعویٰ کرنے والا۔ صاحب لسان العرب رقم الطراز ہے، دجال سے مراد جھوٹا مسیح اور بلا شبہ اس کا دجل، اس کا جادو سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، مسیح دجال کا یہود کا ایک آدمی ہوگا جو اس امت کے آخر میں ظاہر ہوگا۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کر دے گا۔ لفظ دجال کی جمع دجاجلہ آتی ہے۔ لغت میں لفظ مسیح کا معنی ہے بہت سیاحت کرنے والا شخص۔ چونکہ دجال اپنے فتنے کو پھیلاتا ہوا پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، اس لیے اسے مسیح دجال کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب قاموس رقم 83 ہے، دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری زمین اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کی، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ نشانیاں یہ ہیں: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاجوج ماجوج، 3 مقامات پر لوگوں کا زمین میں دھنسایا جانا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں، اور اس کے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیلے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ 10 علامتیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، ان میں دجال کا ظاہر ہونا بھی شامل ہے، لہذا دجال کا فتنہ برحق ہے۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ معزز سامعین، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال لا محالہ تم میں آ کر رہے گا، اس کی آمد یقیناً برحق ہے، اس کی آمد قریب ہے اور ہر آنے والا قریب ہی ہوتا ہے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ لا محالہ تم میں نکل کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا نہ ہو۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک نئی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ بے شک اب اس سلسلے میں معزز سامعین، یہ سوال بہت زیادہ سامنے آتا ہے کہ بالآخر دجال کا ذکر قرآن مجید میں موجود کیوں نہیں؟ حالانکہ دوسری طرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی برائی 4 دانگے عالم پھیل جائے گی۔ تمام انبیاء اس کے فتنے سے اپنی اپنی امت کو ڈراتے رہے۔ اس امت کے آخری زمانے میں نکلے گا اور پوری زمین میں گھومے پھرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود واضح طور پر پورے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن کی بعض آیات سے
دجال کا فتنہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو: دجال، دعوت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ درج بالا آیات میں جن نشانیوں کا ظہور کا ذکر ہے ان میں دجال بھی شامل ہے، لیکن فی الحقیقت ابتدائی سوال ابھی اپنی جگہ قائم ہے کہ قرآن میں واضح طور پر دجال کا ذکر کیوں موجود نہیں، کیونکہ یہ وضاحت تو حدیث میں ہے کہ اس آیت سے مراد دجال کا فتنہ بھی ہے۔ تفسیر بغوی میں یہ بات مذکور ہے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 8 میں دجال کا ذکر موجود ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ کل کا اطلاق بعض پر ہونے کی وجہ سے یہاں ناس سے مراد دجال ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس بات کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہی ہے کہ اس نے دجال کا ذکر قرآن پاک میں کیوں نہیں کیا۔ تاہم غور و خوض کے بعد جو حکمت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض نہایت اہم معاملات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا، بلکہ ان کا تذکرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ ان معاملات میں صرف دجال کا ہی فتنہ مسئلہ نہیں بلکہ کئی دیگر مسائل بھی ہیں، جیسا کہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے قرآن میں 100 کوڑوں کی سزا تو موجود ہے، لیکن 1 سالہ جلا وطنی کی سزا موجود نہیں۔ یہ صرف حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی کے متعلق فرمایا، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ معزز سامعین، دجال کے ظہور سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی اور جن سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ دجال کی آمد بالکل قریب ہے، ان میں سے چند اب ہم آپ کی پیش خدمت کرنے جا رہے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جیسے وقت کا قریب ہونا، دل کا دورہ کثرت سے ہونا، جیسے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، زلزلے بکثرت ہونا، لوگوں کا بدل جانا، مردوں کا کم اور عورتوں کا زیادہ ہونا، دین اجنبی ہو جانا، دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کرنا، لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کرنا، گانے بجانے کا رواج عام ہو جانا، امت مسلمہ کا شرک میں مبتلا ہو جانا، جھوٹ کا کثرت سے بولا جانا، خواتین کا کاروبار میں شرکت کرنا، بدکاری کا عام ہونا، فحاشی کا فروغ پانا، لوگوں میں بخل کی بیماری کا بڑھ جانا، سیاہ خضاب کا استعمال کرنا، جھوٹی گواہی دینا، مال و دولت کی فراوانی ہونا، خیانت کا پھیل جانا، شراب کو حلال سمجھ لینا، رشتہ داری توڑنا، بری ہمسائیگی اختیار کر لینا، قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لینا، صورتوں کو مسخ ہو جانا، نیک لوگوں کا ختم ہو جانا، کفار کا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنا، موت کی تمنا اور آرزو کرنا اور مساجد کو خوب زیب و زینت کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ کرنا وغیرہ۔ لا محالہ ان چھوٹی نشانیوں کا ظہور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں، اور دجال قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ درج بالا چھوٹی نشانیوں میں سے شاید ہی کوئی ایسی نشانی ہو جو عصر حاضر میں ظاہر نہ ہوئی ہو، بلکہ جسے بھی آپ اپنے زمانے میں تلاش کرنا چاہیں وہی آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے استغفار اور پھر اعمال صالحہ شروع کر دیں کہ جب کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ معزز سامعین، اب اس نقطہ کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں دجال کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے
کہ ہم آپ کو دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کی موجودہ تحریف شدہ کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیاں بتائیں، تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشارے پر کر رہے ہیں اس کا پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں، تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دجال اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کرے گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور ان کو اپنی سرزمین میں جمع کرے گا، انہیں سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے گا، اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا اور وہ دجال ہوگا۔ معزز سامعین، سابق امریکی صدر ریگن نے 1981 میں بشیر چرچ کے جم پیکر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے۔ سلطنت روما کی تشدید نو کے بعد مغربی یورپ پھر مسیح دجال ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میگیڈون یا آرمیگیڈون کی وادی میں اکٹھی ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ 2 گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ اس سلسلے کے تناظر میں پول فرنٹلے کہتا ہے، انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے بڑے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید وہ کہتے ہیں کہ مقدس سرزمین پر میں یہودیوں کی واپسی کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال کے دور کی آمد کی نشانی ہے، جس میں پوری انسانیت ایک مثالی معاشرے کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔ معزز سامعین، دجال ایک معین شخص ہوگا کیونکہ احادیث میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لہذا کسی ملک، ادارے یا طاقت کو دجال سمجھنا درست نہیں، جیسے کہ خوارج اور دیگر باطل فرقوں کا خیال ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال کے واقعہ میں یہ ساری احادیث جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل ہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دجال ایک معین شخص ہوگا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے 3 سال ہوں گے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی، لہذا گھر والے اور باہر والے مویشی سب مر جائیں گے۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ آسمان بارش روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار روک لے گی۔ مسند اسحاق ابن راہو کی یہ روایت میں ہے، تم آسمان کو بارش برساتا ہوا دیکھو گے، حالانکہ وہ بارش نہیں برسا رہا ہوگا۔ تم زمین کو پیداوار اگاتا دیکھو گے، حالانکہ وہ پیداوار نہیں اگا رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے معزز سامعین کی بارش بھی برسے اور زمین پیداوار بھی اگائے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو اور لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں۔ دور جدید میں معزز سامعین اس کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عالم زراعت کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو پالیسیاں یہودی دماغوں نے بنائی ہیں، اس کے اثرات اب ہمارے ملک تک پہنچ چکے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خروج دجال سے پہلے چند سال بڑے دھوکے والے ہوں گے۔ اس دنیا میں سچا آدمی جھوٹ بولے گا اور جھوٹا آدمی سچ بولے گا، خائن امین ہو جائے گا اور امین خائن، گھر میں رکھے ہوئے جوتے کا تسمہ لوگوں سے بات کرے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر خود تو حق سے منہ موڑیں گے ہی، ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جزیرۃ العرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک آرمینیا خراب نہ ہو جائے، مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ جزیرہ العرب نہ خراب ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے۔ جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں دجال سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔